are your hosts for the event, and we warmly welcome you all to the seminar on Women Empowerment, Essence of Being Her. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. Organized by the University of Lahore Imperial Pharmaceutical Society, Faculty of Pharmacy, in collaboration with the University of Lahore Payam Society, under the esteemed leadership of Dean, Faculty of Pharmacy, Professor Dr. Khalid Hussain, and Head of Department, Dr. Kashif Barkat, Patron, Founder, UL IPS, Mr. Zishan Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إعلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إعلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Now, to fill our hearts with love and devotion, let us listen to a beautiful naat in the praise of our beloved Prophet Hazrat Muhammad. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ. کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ. یہ بسانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر.
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ. کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ. بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے. بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے. آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. And thank you so much for blessing our ears. With faith and devotion in our hearts, let us now stand in unity and pride as we sing our national anthem. منعقد کی گئی ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام خواتین، تمام پیارے چہروں کی نظر نہ ایک شعر پیش کرنا چاہیں گے. وہ جو دنیا کو روشنی دے وہی چراغ حیات ہے. وہ جو دنیا کو روشنی دے وہی چراغ حیات ہے. وہ جو ہر درد سہ کر ہنس دے وہی تو اصل نجات ہے. زمین پر ایک فلک ہے عورت خودی کی پہچان ہے. زمین پہ ایک فلک ہے عورت خودی کی پہچان ہے. جہاں میں جو بھی عظیم تر ہے اسی کا احسان ہے. بنے جو ماں تو جنتوں کی گواہی پاتی ہے. بنے جو ماں تو جنتوں کی گواہی پاتی ہے. بنے جو بہن تو ہر دعا میں روشنی لاتی ہے. بنے جو بیٹی تو آنگن میں خوشبو بکھراتی ہے. بنے جو ہم سفر تو راہوں میں شمع سی جلتی ہے. یہی تو ہے جو ہر زخم کو مرہم دیتی ہے. یہی تو ہے جو ہر درد میں ہمت دیتی ہے. شکریہ. آپ نے ان خوبصورت چہروں کی تعریف میں بجا فرمایا. With immense pleasure, I would like to introduce you all to the head of department, Dr. Kashif Barkat, with a strong background in pharmacy education and research. He has established himself as a dedicated and innovative educator, guiding the next generation of pharmacists and researchers. Under his leadership, the pharmacy department continues to thrive, fostering a culture of excellence, collaboration, and student-centered learning. To officially commence today's session, I would like to invite Dr. Kashif Barkat to deliver the welcome note. Sir, please grace us with our presence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Dean Professor Dr. Khalid Hussain, respected faculty members, dear students, and respected guest Dr. Abdullah Masood, Miss Faiza, and Miss Tehri.
Welcome to all of you and good morning. So it's a very great pleasure to me to stand before you to speak about the topic that is close to our all hearts, women empowerment. Empowering the woman means giving them the confidence, education, and opportunities to achieve their dreams and contribute to society. As a faculty and as future pharmacists, we must recognize the strength, intelligence, and determination that women bring to every field. Women have proven their excellence in science, healthcare, business, and leadership. Yet challenges still exist, barriers that limitation their growth. It's our duty to break these barriers by supporting each other, encouraging confidence, and ensuring equal opportunities for success. To my dear students, remember your education is your power. Never doubt your abilities and never hesitate to take the lead. To my dear and respectable faculty members, let's continue to inspire and uplift the next generation of strong and capable women. Together we can create a future where women are not just empowered but truly unstoppable. So once again, welcome to all of you and thank you very much for being here with us, and let's celebrate the Women Empowerment Day. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am grateful to the society for arranging this much needed seminar, and I hope that our speakers, they will enlighten us with the need of women empowerment, which is actually already it is known not only in Pakistan but in every country. And particularly when we are talking about women empowerment, so what does it means? So is it new, women empowerment? So perhaps it may be new in Pakistan, or it may be new in developing countries where the education is less, or sometimes we believe on the things which we hear. So being a Muslim, I believe that the Islam has given the concept of women empowerment, not only women empowerment but women empowerment with respect. So this is an additional thing کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس معاشرے کی جو وومن ہے وہ اپنا رول ادا نہ کرے. اور اسلام نے جو دیا کنسیپٹ وہ تو اس میں رسپیکٹ بھی ہے اور اس میں وومن امپاورمنٹ بھی ہے. ہماری آپ دیکھیں کہ پاکستان جو پورا اسلام ہے اس کی جو پوری اس کی دیکھیں اس کی جتنی بھی یہ اسلام پھیلا جتنی اس میں کنٹریبیوشن ہے تو اس میں جو ہماری امہات المومنین اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس کو کوئی غیر مسلم بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ شی واز اے ویری رچ لیڈی ہیونگ ہر اون بزنس اور in that particular time every
people or most of the businessmen, they were taking the benefit from her. تو جب ہمیں اتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا رول ایک وومن کا ہے ہمارے دین کو پھیلانے میں، تو باقی معاشرے کی جتنی بھی ترقی ہے اس میں اس سے بھی زیادہ رول ہو سکتا ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا وہ چمڑے کا کاروبار کرتی تھی طائف میں، تو شی یوز ٹو کیپ دیٹ بزنس تھرو آؤٹ ہر لائف. ایون جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد بھی جب ان کو اسٹائپنڈ ملتا تھا تو وہ سم ٹائم وہ اسٹائپنڈ کم لیتی تھیں، تو وہ چونکہ خود شی واز ویری ایکسپرٹ لیڈی ان دیٹ پرٹیکولر ٹینری بزنس، تو وہ وہاں سے ارن بھی کرتی تھیں اور لوگوں پہ اسپینڈ بھی کرتی تھیں. اور ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایون اپنے ہم گھر میں دیکھیں، اپنے کنٹری میں دیکھیں یا کسی بھی جگہ پہ، اگر ہم نے وومن کو امپاور نہ کیا تو ہماری اپنی عزت نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر میں عزت ہو تو ہمیں وومن کو امپاورمنٹ دینی پڑے گی. اگر ہم کہتے ہیں ہمارے ادارے میں بہتری آئے تو ہمیں وومن کو امپاور کرنا پڑے گا. اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بھی جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے کہ وہ سم ٹائم سمجھ بیٹھتی ہیں کہ شاید ہم کمزور ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وومن کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وومن کے طفیل پوری دنیا کو بڑا کچھ دیا ہے. تو یہ اپنے آپ میں بھی کرج پیدا کرنے والی بات ہے. اور جو میں لسٹ دیکھ رہا تھا اسپیکرس کی تو ماشاء اللہ دیٹ از ویری گڈ. تو آئی ہوپ وی ول لرن فرام دی وزڈم آف دی اسپیکرس. سو تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ دی ٹائم اینڈ مینیجنگ دس event, and I am thankful to the speakers for sparing their valuable time to come and share their experience or their knowledge with our students. So thank you very much. Here I would like to take a moment and thank Dr. Kashif Barkat for being here and sharing a few words on the women empowerment. They really mean a lot to us. Thank you so much, sir. یہاں پہ بیٹھی تمام خواتین کے خوبصورت چہروں کے لیے میں چند اشعار بولنا چاہوں گی. وہ ایک چراغ ہے جو ہواؤں میں جلتی رہتی ہے، وہ ایک چراغ ہے جو ہواؤں میں جلتی رہتی ہے، اندھیری رات میں روشنی کی شکل رہتی ہے. جب وہ ماں ہو تو دعاؤں کا حالہ بن جائے، جب وہ ماں ہو تو دعاؤں کا حالہ بن جائے. جب وہ بیٹی ہو تو دل کا اجالا بن جائے. جب وہ بہن ہو تو ہر درد کو سہ جائے، جب وہ بہن ہو تو ہر درد کو سہ جائے. جب وہ بیوی ہو تو ہر خواب سنوار دے. وہ خود میں ایک کائنات رکھتی ہے، عظمتوں کی وہ سوغات رکھتی ہے. محبت، وفا، قربانی، صبر، وقار، ہر رنگ کی وہ تصویر ہے بے مثال. نہ اس کو کمزور کہو نہ محتاج سمجھو. وہ تقدیر لکھنے والا ایک خوبصورت ہاتھ رکھتی ہے. کبھی تاریخ کے صفوں میں پڑھو گے تم کہ عورت زمیں ہے جس پر زمانہ چلتا ہے. Ladies and gentlemen, let's move toward the heart of today's event, the enlightening lectures by our distinguished speakers. Our first speaker for today is Dr. Abdullah Masood. He is a distinguished PhD holder in Islamic studies. As a renowned Islamic scholar, he establishes himself as a prominent figure in the field. Dr. Masood is also a sought-after speaker and a trainer at the Shuban Educational Forum in Pakistan, where he shares his expertise and insights with the audiences. Dr. Abdullah Masood is a distinguished scholar whose insights have enlightened many. Today, he will be shedding light on topic women empowerment and Islam. Let us extend a warm welcome to him with a huge round of applause. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ. گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ. گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں. First of all, I would like to thank Dr. Khalid Hussain, Dean of Faculty, Dr. Kashif Barkat, Head of Department, and Dr. Zishan Akbar to give me chance to address all of you. Women empowerment and Islam. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ کیا ہے. Enabling a woman to have control over her own life, or we can say that giving rights to women is actually women empowerment. اب دیکھا جائے تو انسانی تاریخ میں مختلف تہذیبوں کے ہاں خواتین کی مختلف حیثیتیں رہی ہیں. گریک سیویلائزیشن میں عورت کو دیوی سمجھا جاتا تھا. اسی طرح رومن سیویلائزیشن میں طلاق اس حد تک پھیل چکی تھی کہ عورتیں اپنی عمریں اپنے شوہروں کی تعداد سے جج کیا کرتی تھیں. اسی طرح ایرانی سیویلائزیشن، پرشین سیویلائزیشن میں محرم رشتوں کی تمیز ختم ہو چکی تھی. یہاں تک کہ ویمن ایک پراپرٹی بن چکی تھی. اسی طرح ہندو مت میں دیکھ لیجئے تو جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا. تو گویا نحوست سے لے کر دیوی تک کا سفر انسانی تاریخ میں عورت نے مختلف حیثیتوں سے باقی رکھا. لیکن عورت کو صحیح معنوں میں کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے اسلام کے. اسلام نے عورت کو رحمت بھی کہا ہے. اسلام نے عورت کی پیدائش کو سعادت مندی کہا ہے. اسلام نے عورت کے قدموں تلے جنت قرار دی ہے. اور اسلام نے عورت کو محسنہ، فورٹرس کہا ہے، مضبوط قلعہ قرار دیا ہے. اور یقیناً اسلام نے ہی عورت کو لباس یعنی عزت، آنر اور ڈگنیٹی کہا ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ حقیقت میں اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس نے عورت کو امپاور کیا، اس کی حیثیت کو صحیح معنوں میں سمجھا اور اس کو مقام و مرتبہ فراہم کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اسی طرح انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام میں مرد اور عورت ایکول رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے حامل سمجھے گئے. اور اس سے بڑا آنر اور ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بھی حقوق دیے جس طرح مردوں کو حقوق دیے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں بالکل اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں. بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک عورت نے اسلام قبول کیا تو اسے طعنہ دیا گیا کہ تم عجیب عورت ہو کہ جس نے عورت ہوتے ہوئے ایسے مذہب کو قبول کر لیا جس میں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، عورت کے لیے حقوق ہی نہیں.
تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا معذرت کے ساتھ آپ جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے اور کیا حقوق دیے ہیں. اس نے کہا میں مثال کے طور پہ صرف 2 ایسی مثالیں دوں گی جس سے یہ بات ثابت کر سکوں کہ در حقیقت اسلام نے مردوں سے بھی زیادہ عورتوں کو حقوق دیے. اور اس نے پہلی مثال یہ دی کہ اسلام میں عورت کو کسب معاش کی ذمہ داری سپرد نہیں کی گئی کہ وہ ارن نہیں کرے گی، وہ بال بچوں کی خرچ سے متعلق ذمہ داریاں نہیں اٹھائے گی، جبکہ مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید سب سے پہلے انہوں نے یہ ایگزامپل اس لیے بھی کوٹ کی اس لیے کہ ویسٹرن ورلڈ کی ویمن بہرحال اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتی. ان کے ہاں فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ عورت کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جاب کرے، وہ بھی جو ہے وہ اپنے بزنسز کو ارن کرے اور امپلائمنٹ کرے. اس کے بغیر زندگی کا دائرہ ان کے ہاں چلتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو مال کا حق بھی دیا، وراثت میں اس کا حصہ بھی رکھا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا حق ہے جو وہ کمائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کا حق ہے جو وہ کمائیں اس میں سے حاصل کریں. اس لیے حقیقی معنوں میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو ماں کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی اور بیوی کی حیثیت سے بھی مقام و مرتبہ دیا، ویلیو دی، عزت اور ڈگنیٹی دی ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ ماں کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تھی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امہ کا، تیری ماں. پوچھا گیا ثم من، اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ سوال کیا گیا اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ سوال کرنے پہ کہا تیرا باپ. اگر اس بات کو بھی دیکھا جائے تو یقینی طور پہ 3/4 حسن سلوک کی حقدار عورت ہے، جبکہ صرف 1/4 حسن سلوک کا حقدار باپ ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقینی طور پہ اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کو حسن سلوک کا زیادہ حقدار قرار دیا ہے. تو دوسری بات جو کوٹ کی ویسٹرن لیڈی نے اس نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ پہلی بات کیا تھی کہ اسلام نے میرے اوپر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی. دوسری مثال اس نے یہ دی، وہ بھی چونکہ اسی حوالے سے ہے. اس نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی ارننگ ہے، کوئی جائیداد ہے، تو مجھے مجبور نہیں کیا گیا کہ میں اس میں سے مردوں کے لیے کچھ حصہ رکھوں. البتہ اگر مرد کے پاس جائیداد ہے یا انکم ہے، اسے اسلام نے مجبور کیا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ حصہ عورت کے لیے بھی رکھے گا. یہی وجہ ہے کہ اکثر عورتوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا مذہب ہے جس میں مردوں کو تو ایک حصہ ملتا ہے، ہمیں وراثت میں اس میں سے آدھا حصہ ملتا ہے. لیکن وہ یہ دیکھنا بھول جاتی ہیں کہ عورت کو باپ سے بھی وراثت اور بیٹے سے بھی ملتا ہے. تو اس اعتبار سے تو عورت کو زیادہ حصہ مل رہا ہے، لیکن صرف باریک بینی سے یقینی طور پہ اسلامی تعلیمات سے واقفیت ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹی کو جو مقام و مرتبہ دیا کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگا شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھ نے کتنے بڑے جرم کیے ہیں، کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر یقین دہانی کرائی، ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
تو وہ کہنے لگا شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھ نے کتنا بڑا جرم کیا. اب وہ خود بتانے لگا کہ میں اپنے گھر سے کہیں دور تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اب جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اپنے آنگن میں جب بیٹی کو دیکھا تو میں نے فوراً سوال کیا کہ یہ کون ہے, لیکن میری بیوی نے اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی عام روایات کی طرح اسے زندہ درگور نہ کر دے, اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے, اکثر آ جایا کرتی ہے, بلکہ یوں سمجھو کہ تمہاری غیر موجودگی میں نے اسی سے دل بہلایا. خیر کچھ دن گزرتے گئے, چونکہ بلڈ ریلیشن تھا, ایک انسیت تھی ان دونوں کے درمیان, ایک مضبوط بانڈ پیدا ہونے لگا. تو بالآخر ایک دن اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے اسے بتایا کہ یہ در حقیقت تمہاری ہی بیٹی ہے. یہ بات سننا تھی کہ اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے, بلکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اسی حالت کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں مایوسی کی وجہ سے, جبکہ یہی حالت اس کی ہوئی اور اس نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کیا, بیٹی کو ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں بیلچہ لیا اور دور کہیں چلا گیا اور زمین کھودنی شروع کی. اب چونکہ بیٹی تھی تو اس نے چھوٹے سے اپنے دوپٹے سے باپ کے پسینے کو پونچھا اور کہا کہ ابا جی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ کس لیے کر رہے ہیں. اس ہمدردی کے باوجود اس کے پتھر دل پہ کوئی فرق نہ پڑا. بالآخر جب گڑا تیار ہوا اس نے اپنی ہی بیٹی کو گڑے میں پھینک دیا. اس کے آخری الفاظ تھے, ابا جان آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں, ابا جان آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ زاروں قطار رو رہے تھے. آپ نے کہا ہاں تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا, لیکن خدا را آئندہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا, اس لیے کہ میں ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جس نے بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں بیٹی کو قتل کیا گیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس میاں بیوی سے خوش ہوتے ہیں انہیں پہلے بیٹی عطا فرماتے ہیں, بلکہ فرمایا سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ نے پہلے بیٹی عطا فرمائی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں بضعۃ منی, یہ میرا جگر گوشہ ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور اسے تانا نہ دے, اسے کمتر نہ سمجھے اور بیٹے کو اس پہ ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. اسی طرح دیکھیے کہ بہن کی حیثیت سے بھی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بہنوں میں سے ان کے ادب کے ساتھ پیش آتا ہے, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ کر دیا. اور خاص طور پہ بیوی کے حوالے سے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. یقین جانیں بہت ہی زبردست الفاظ ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, یعنی گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور پھر اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. بلکہ دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ, کہ یہ کھیل تماشا ہے, فضول جگہ ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا کی چیزوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب ترین چیزیں, پسندیدہ ترین چیزوں میں عورت یعنی اپنی بیوی اور خوشبو, اور پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یقینی طور پہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو امپاور کیا ہے, اس کو سٹرینتھن کیا ہے اور اس کی حیثیت کو صحیح طور پہ سمجھا اور اس کو متعارف کروایا. بلکہ آپ دیکھیے کہ جان کا حق, ظاہر جان سب سے قیمتی شے ہے, تو جان کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو جب اسلام کے قواعد و ضوابط لکھ کر بھجوائے تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ مرد کے بدلے, یعنی عورت اگر قتل کر دی جاتی ہے تو اس کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے. یعنی گویا کہ آپ نے
اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی مرد کی جان کی قیمت ہے اتنی ہی عورت کی جان کی قیمت ہے. اور پھر آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ ابھی ڈاکٹر خالد حسین ڈین آف فیکلٹی یہ بات کہہ رہے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیپنگ پارٹنر بھی تھی بزنس میں, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے جس قدر آپ نے ایموشنلی سپورٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ یقیناً ریمارکیبل ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی سپورٹ کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, کہ جب سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, چونکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا, اس سے پہلے کبھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, تو آپ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے. حالانکہ گھر آنے کی بجائے آپ اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک تناسب سے سب کو ملتا ہے, ایک تناسب سے سب کو ملتا ہے, رزق ہے ماں کا پیار تھوڑی ہے. ایک تناسب سے سب کو ملتا ہے, رزق ہے ماں کا پیار تھوڑی ہے, چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے, یار ہے یار غار تھوڑی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئے, اپنی اس گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ان سے نہیں کیا, بلکہ گھر تشریف لائے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ سب سے پہلے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی بیوی سے کیا جاتا ہے, اور جب بیوی بھی اپنے خامند کو سپورٹ کرنے والی ہو تو پھر یقیناً ان کی آہٹ جنت میں سنی جا سکتی ہے. جب آپ نے آ کے اظہار کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ریمارکیبل ورڈز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اور حق کے لیے پیش آمدہ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہترین سکالر ہیں اپنے وقت کی, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم ہو, فرائض کا علم ہو, حلال و حرام کا علم ہو, عرب کی خبریں ہوں, شعر ہو یا نسب ہو, ہر اعتبار سے آپ سے زیادہ علم والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ جب مرد صحابہ کرام میں بھی آپس میں کوئی اختلاف ہوتا اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مسئلے کا حل حقیقت میں کیا ہے, تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا جائے. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں عورتیں. اسی طرح ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ آج گھر میں خاص اچھا کھانا بنا ہے, تو ایسے کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا لاؤ. اب یہ گئے اور مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مزید لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہیں جا کے کہا کہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آنے کی بجائے آپ نے سارے صحابہ کرام سے کہا آئیں, انس کے گھر دعوت ہے, سب گھر کی دعوت پہ چلتے ہیں. یہ جب سب پہنچے تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حقیقت میں ستیلے باپ ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے, یہ گھبرا گئے اور فوراً ام سلیم کے پاس بھاگے ہوئے گئے اور کہا ہم نے تو صرف نبی پاک کو بلایا تھا, یہ تو اتنے سارے لوگ آ گئے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کیوں فکر کرتے ہیں, جنہیں بلایا وہ لے آئے ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے.
تو در حقیقت بعض اوقات عورت ایمان اور یقین میں بھی مرد سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے. پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ کی جس قدر ریمارکیبل قربانی ہے اس حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرد صحابہ کرام کا نام لے کر کہا تھا کہ آج ام عمارہ ان سب سے آگے بڑھ گئی ہیں. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت پیچھے ہے. در حقیقت کئی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ جب عورت مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلامک پیراڈائم ہے اس کے اندر اپنے مقام و مرتبے کو, اپنی حیثیت کو اور اپنے حقوق و فرائض کو جانا جائے اور اس حوالے سے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. اس لیے کہ جس طرح ماضی کی تہذیبوں نے عورت کو صحیح مقام و مرتبہ نہیں دیا, اس کی حیثیت کو نہیں جانا, اسی طرح دور حاضر میں مغربی تہذیب نے بھی عورت کو صحیح مقام و مرتبہ نہیں دیا. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب, فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی عفیف, رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. اس لیے جتنے بھی مرد حضرات اگرچہ تعداد میں کم ہے, میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں آج کے دن, چونکہ میں بینگ اے میل ممبر آپ سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا کہ ہمیں ایسا مرد بننا ہے کہ کبھی کسی عورت کو ہماری وجہ سے شرمندگی نہ محسوس کرنی پڑے. ہمیں یقیناً ایسا مرد بننا ہے کہ کبھی کسی عورت کو ہماری وجہ سے رستہ نہ بدلنا پڑے. ہمیں یقیناً ایسا مرد بننا ہے کہ کبھی کوئی عورت ہماری موجودگی میں خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے. اور یقیناً ہمیں ایسا مرد بننا ہے کہ عورت کہہ سکے اس جیسا بھائی کوئی نہیں, اس جیسا باپ کوئی نہیں, اس جیسا خامد کوئی نہیں اور اس جیسا بیٹا کوئی نہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. Thank you so much sir, for your enlightening words. آج کی خواتین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہونا. جب ایک عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی ہر طرح کی زنجیروں سے خود کو آزاد کر لیتی ہے. وہ اس دنیا اور دوسری کئی عورتوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے. ایسی ہی ایک مثال آج ہمارے درمیان موجود ہیں. جی بالکل, میں لاہور سے تعلق رکھنے والی اس باہمت عورت کی بات کر رہی ہوں جو source.pk کی بانی ہیں, جو ایک برانڈ ہے. یہ اردو کو اپنی مصنوعات کے ذریعے فروغ بخشتی ہیں, اور خود مختار.pk جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو عورتوں کی کوچنگ کرتا ہے وہ آن لائن کاروبار کر سکیں کی بھی بانی ہیں. ان کے زیر سایہ 1000 سے زائد خواتین کی کوچنگ ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کیریئر بنانے میں 3000 سے زائد خواتین کو انہوں نے مدد فراہم کی ہے. اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دو اہم ترین ہدف پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہے. ایک لوگوں کو قرآن پاک کے قریب لے کے آنا اور دوسرا خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. ان کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرا, عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرا, عورت نے ہر ایک دور میں ہے قوموں کو سنوارا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دینا چاہوں گی مس عائشہ, مس تحریم رانجھا کو کہ وہ آئیں اور اس خوبصورت موضوع پر بات کریں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قیام سوسائٹی کا جنہوں نے اس اتنے اہم موضوع پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. میرا آج کا ٹاپک ہے وومن امپاورمنٹ ان دس ڈیجیٹل ایج. جب ماشاء اللہ پہلے ہی بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے وومن امپاورمنٹ ہے کیا اور اسلام میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے, لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں جس میں ہم آج موجود ہیں تو ہمیں وومن امپاورمنٹ کو لے کے دو ایکسٹریم پولز نظر آتے ہیں. ایک طرف تو ویسٹرن کانسیپٹ آف وومن امپاورمنٹ ہے جہاں پہ میرے خیال میں وومن امپاورمنٹ جو ہے مرد سے مقابلہ بازی کا دوسرا نام ہے, اور ان کی جو کانسیپٹس ہیں
بہت سارے کانسیپٹس ہمارے جو اسلامک کانسیپٹس ہیں ان سے ڈائریکٹلی وہ ان کے خلاف جاتے ہیں. اور جو دوسری ایکسٹریم ہے اس کے مقابلے میں جو دوسری ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ مشرقی اقدار ہیں. اور مشرقی اقدار میں جو خواتین کا ایک اقدار ہے اور اس میں دوسری ایکسٹریم کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس میں عورت کو بس گھر داری اور چار دیواری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار صرف یہیں تک محدود ہے. اور ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ جیسے جو خواتین ہیں جن کے کچھ خواب بھی ہیں, جن کے ایمبیشنز ہیں, گولز ہیں, انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, دنیا کو بدلنا ہے, وہ اس مشرقی اقدار والا جو وومن کا کانسیپٹ ہے اس سے وہ سفوکیٹ ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف جو دوسرا آپشن اویلیبل ہے اس میں بھی ان کو مسئلے نظر آتے ہیں. مطلب ان کی کچھ وہ ایمبیشنز اور خوابوں اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ویلیوز بھی ہیں, ان کی کچھ اقدار بھی ہیں جن پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی. تو ایسے میں اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو ویلیوز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جو ٹرولی وومن امپاورمنٹ جو اسلام نے ہمیں دی ہے اس کی گائیڈ لائنس کے اندر ہم وومن امپاورمنٹ کو نئے طریقے سے ڈیفائن کریں. جیسے ابھی مارچ آ رہا ہے اور عورت مارچ ہوگا اور پھر ہمارا جو پورا پاکستان ہے وہ دو ایکسٹریمز میں ڈیوائڈ آپ کو نظر آئے گا. ایک طرف تو وہ ان کو لعنت ملامت کی جا رہی ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے وومن کو امپاور کر دیا تھا تو اب یہ عورت کے حقوق پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری طرف اوبویسلی وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم صحیح معنوں میں جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور آزادی دی ہے اور وہی سیلف ایکچولائزیشن کا جو حق دیا ہے, اگر ہم عورت کو وہ پرووائڈ کریں گے تو کوئی بھی مسلم وومن آئی ڈونٹ تھنک کہ دل ہیو ٹو گو ٹو دا ویسٹرن آئیڈیالوجیز, ان کو وہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اور ایک جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں لائک آئیڈیل مسلم وومن کی اگر آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک مولڈ جو ہے لائک 95% آف دا پیپل ان کے کانسیپٹس میں آئیڈیل مسلم وومن کا ایک آئیڈیل ہے اور وہ یہی ہے کہ وہ گھر داری کرتی ہے, وہ بچے پالتی ہے اور وہ گھر کے کام کرتی ہے. اور اس کے لیے ایک مثال بھی دی جاتی ہے, بہت بڑی ہستی ہیں ہماری حضرت سیدہ زہرا فاطمہ کی زہرا, ان کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے تو ایسے زندگی گزاری نا, وہ تو گھر کی مطلب گھر میں رہی, انہوں نے اتنے عظیم جو بیٹے تھے ان کی پرورش کی. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ سید الخواتین ہیں اور وہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں اور ان کے مقام پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اونلی آئیڈیل نہیں ہے, مطلب وہ اونلی آئیڈیل نہیں ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آلریڈی میرے سے پہلے بہت ساری جو اسلام میں ہی عہد نبوی میں ہی جو عورتوں کی مثالیں دی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہے ہمارے پاس, جو اپنے دور کی سب سے بڑی اسکالر تھی اور انہوں نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کو آگے امت تک پہنچانے میں جتنا اہم کردار ادا کیا ہے اتنا شاید کسی اور کا نہیں ہے. اور پھر ہمارے پاس حضرت خدیجہ کی مثال آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بزنس وومن تھی اور جو اسلام کے مشن کو سب سے پہلی فنڈنگ ملی وہ ان کے بزنس سے کمائے ہوئے پیسے سے ملی. اور پھر ہمارے پاس جو ہے نصیبہ بنت کعب کی مثال ملتی ہے کہ شی واز اے ویریئر اور جنگ احد میں لائک وہ اتنے صحابہ کی موجودگی میں وہ سب سے آگے بڑھ گئی تھی, بازی لے گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں. اور پھر حضرت سودا کی امہات المومنین میں سب مطلب میں ان کی ریسنٹلی پڑھ رہی تھی اور ہر ایک کی اپنی ایک انڈیویجول لائف تھی اور اپنے انڈیویجول گولز تھے اور ان کی اپنی انڈیویجول ایک آئیڈینٹی تھی. جیسے حضرت سودا جو تھی وہ چمڑے کا کام کرتی تھی اور وہ جو ہے اس کا بزنس کیا کرتی تھی اور کماتی تھی اور لگاتی بھی تھی. تو یہاں پہ مطلب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا تو پیسہ ہے ہی, اس میں برکت ہی نہیں ہوتی اور اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف پوٹینشیل دے کے اور مختلف اسٹرینتھس دے کے پیدا کیا ہے اور عورت بھی انسان ہے. تو ہمیں اس کو کسی ایک مولڈ میں ڈھالنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو ہمیں لائک ہر عورت کو یہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ گرو کر سکے. اور اگر ہم یہ بات کریں اس کے بعد کہ ٹھیک ہے وومن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کون کرے گا, لائک ہو ول ڈو اٹ. تو اس پہ میں یہاں پہ خواتین ہی موجود ہیں زیادہ, تو میں یہ کہوں گی کہ وی ایز وومن نیڈ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی فار دیٹ. لائک کوئی اور آگے, کیونکہ مردوں کو تو مسئلہ نہیں ہو رہا نا, دے آر لیونگ دیئر بیسٹ لائفس, تو ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. We need to take a stand for ourselves and we need to empower ourselves.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے وومن کے. ہمارے گھروں میں جو ہے ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے بھائی اور بہن کے درمیان. اور میں جیسے کہ تھوڑا سا لائک کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, گاؤں سے ہوں, پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, تو میں اکنامکس پڑھ رہی تھی کنیٹ سے اور پہلا سال تھا میرا. تو جب چھٹیاں ہوئی سمر ویکیشنز تو مجھے یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے بینک میں. تو مجھے گھر سے اجازت نہیں ملی, مطلب مجھے میرے والد نے کہا کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بنوا دیں گے بینک سے لا کے, وہ آپ جمع کروا دیجیے گا, لیکن آپ جا کے بینک میں کام نہیں کر سکتی. تو اب یہ ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک ویلیوز تھی جو بھی تھا, لیکن آپ کو ایک سرکل کے اندر مقید کر دیا گیا کہ یہ دائرہ ہے اور اس دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتی. تو اور آئی ایم شیور کہ یہاں پہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں ایسا نہ صحیح, لیکن اس طرح کے بہت سارے دائرے آپ کے گرد کھینچ لیے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لمٹ ہے, بے شک اس کا اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے. تو آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. لیکن اب اس کے رسپانس میں ایز وومن لائک ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ وکٹم بن جائیں اور آپ وکٹم بن کے زندگی گزار دیں کہ میں تو بہت کچھ کرنا چاہتی تھی, مجھے تو زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا تھا, لیکن کیونکہ مجھے تو اجازت نہیں ملی یا مجھے یہ مسئلے تھے درپیش تھے, یہ رکاوٹیں تھیں میرے راستے میں, تو میں تو کچھ نہیں کر سکی. تو آپ ایسے زندگی گزار دیں, یہ بھی مطلب گزر جائے گی زندگی. اور دوسرا یہ راستہ ہے جو وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی دائرہ آپ کے گرد کھینچا جاتا ہے, کیونکہ آئی ہیو اے سوشل میڈیا پریزنس, تو بہت ساری لڑکیاں یہی مسئلے لے کے آ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بٹ یہ ریسورسز کی کمی ہے, یہاں پہ اجازت کے مسئلے ہیں. تو وٹ آئی وڈ ریکمینڈ از کہ ہمیں اس جو بھی دائرہ کھینچا گیا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنا فل پوٹینشیل پہ کام کریں گے تو وہ جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا. جیسے میں اپنی ہی مثال دوں کہ جب مجھے انٹرنشپ کی اجازت نہیں ملی تو سمر چھٹیاں تو تھی 3 مہینے, تو میں نے سوچا کہ اچھا اب یہ تو میں نہیں کر سکتی, تو وٹ ایلس آئی کین ڈو, لائک میں اور کیا کر سکتی ہوں. تو آئی اسٹارٹیڈ لرننگ آن لائن اسکلز. میں نے سوشل میڈیا کو سیکھا اور میں نے اپنا جو بزنس ہے جیسے انہوں نے بتایا سوز کے نام سے میں نے اپنا بزنس شروع کیا, کیونکہ مجھے اردو ادب کا بہت شوق تھا اور مجھے تھا کہ ہماری جو نسل ہے وہ اردو سے بہت لائک ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ رہا, خاص طور پہ اردو ادب سے. تو ہم ڈفرینٹ اشیاء بناتے ہیں اردو ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو وہ میں نے وہ اپنی ڈگری کے سیکنڈ جو سال تھا, دوسرا سال تھا, اس میں نے وہ بزنس گھر بیٹھے, اب وہ میری حدود تھی کہ میں اس سے باہر نہیں جا سکتی, لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کیا. اینڈ دین الحمدللہ لائک اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی, اور جب میری ڈگری مکمل ہوئی 2 سال بعد, تو انسٹیڈ آف لوکنگ فار اے جاب اینڈ فائٹنگ ود مائی فیملی کہ مجھے جاب کرنی ہے, آئی واز لوکنگ ٹو ہائر پیپل, آئی واز لوکنگ ٹو ہائر گرلز جو میرے ساتھ میرے بزنس میں کام کر سکیں. تو وہ جو دائرہ تھا وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتا گیا. اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری انسٹا پہ کوئی مجھے کسی لڑکی نے کہا کہ آپ تو کہتی ہیں کہ آپ کو تو اجازت نہیں مل رہی تھی جاب کرنے کی, اور اب آپ کو دیکھیں تو آپ دنیا گھوم رہی ہیں, آپ مختلف ملکوں میں جاتی ہیں, کیونکہ مجھے ٹریول کا بہت شوق ہے پرسنلی, اور آپ پاکستان گھوم رہی ہوتی ہیں, تو یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب اگر ایک طرف آپ کو اجازت نہیں مل رہی جاب کرنے کی اور دوسری طرف آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. تو اس کو میں نے یہ کہا کہ جب آپ خود مختار بن جاتے ہیں تو آپ با اختیار بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس چوائسیز آ جاتی ہیں. چوائسیز لائک آپ اپنی جو زندگی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں آپ کو پھر ان کا اختیار دے دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم جب فریڈم کی یا خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مادر کی طرح آزادی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میرے نزدیک تو جو فریڈم ہے وہ ہائیلی ریلیٹیبل ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ. مطلب جو آزادی ہے وہ ذمہ داری کا دوسرا نام ہے. میرے نزدیک لائک خود مختار وومن وہ ہے یا آزاد عورت وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ خود لینے کا اور ان ڈیسیژنز کے پھر کانسیکوینسز کو فیس کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو. جب آپ اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں تو آپ خود مختار بن جاتے ہیں اور آپ آزاد ہو جاتی ہیں, آپ آزاد وومن بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارے دین کی طرف سے لائک اور معاشرے میں بھی جو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, جیسے پہلے کہا گیا کہ مردوں کو تو ہے کہ انہوں دے آر دا پرووائڈرز, دے ہیو ٹو پرووائڈ, اور عورتوں کو ایسی کوئی وہ نہیں ہے لائک ہمیں پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اس کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر والوں پہ, ایسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریزنگ دا نیکسٹ جنریشن لائک دیٹ از, یہ ایک آتا ہے کہ نہیں آپ کی تو بیسک ذمہ داری ہی یہ ہے کہ آپ نے اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ, لائک وہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے. لیکن آپ کو لائک آپ خود سوچیں کہ ایک وہ عورت جو پڑھی لکھی ہے اور وہ امبیشیس ہے اور اس کو معاشرے میں کچھ کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے, اور دوسری طرف وہ عورت ہے جو شاید نہیں پڑھی لکھی اور وہ گھر
کی چار دیواری تک محدود ہے اور اس کو دنیا میں اپنی امت کا جو حال ہے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ گاسپ میں اور کپڑوں اور ڈراموں کی باتوں میں گزر رہی ہے, تو ان دونوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی عورت جو ہے وہ اگلی جو نسل ہے اس کی بہتر پرورش کر سکے گی؟ تو وی نیڈ ٹو ایکنالج دیٹ. اور پھر اس کے ساتھ ہم جب, کیونکہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ ڈیجیٹل ایرا میں جو وومن امپاورمنٹ ہے, ڈیجیٹل ایرا کیسے وومن کو امپاورمنٹ میں آسانی پیدا کر رہا ہے, تو اتنا بڑا یہ ریولیوشن آیا ہے اور عورتوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے جو ڈیجیٹل کیریئرز ہیں, اور ابھی تک بہت سارے لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے. مطلب آپ کو بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنی بڑی ایک بلیسنگ آ گئی ہے ہمارے لیے, کیونکہ جو پہلے کا کانسیپٹ تھا بیفور دا ڈیجیٹل ایج, عورت کے پاس 2 ہی آپشنس ہوتے تھے موسٹلی. لائک دیر آر فیو کیریئرس جو اس کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں, جیسے ٹیچنگ ہے اور کچھ اور ایسے شعبہ جات ہیں, لیکن میجورٹی آپ کے پاس 2 آپشنس ہوتے تھے کہ اگر آپ امبیشیس کیریئر وومن ہیں تو پھر آپ کو 9 to 5 کرنی ہے اور آپ کو 9 to 5 گھر سے باہر رہنا ہے, اور اس میں اوبیسلی جو آپ کی جب آپ ماں بنے گی تو آپ کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے آف بینگ اے مدر اینڈ ریزنگ یور کڈز وہ کمپرومائز ہوگی پھر, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اچھی ماں بنے, اور اسپیشلی کچھ سال آپ کے بچوں کو آپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, تو ان سالوں میں ایٹ لیسٹ لائک آپ کو پھر اگر ان کے پاس موجود ہونا ہے تو پھر آپ کو اپنے کیریئر کو گڈ بائی کرنا پڑتا تھا. دیر واز نو تھرڈ آپشن اویلیبل فار وومین, یا تو وہ کیریئر چوز کر لیں یا پھر وہ اپنے گھرداری چوز کر لیں, تو کوئی مڈل کا راستہ نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل لائک یو نو جو ڈیجیٹل ایج ہے اور جو ڈیجیٹل کیریئرز ہیں, انہوں نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے عورتوں کو کہ وہ جب آپ اپنا ڈیجیٹل کیریئر بلڈ کرتی ہیں, لائک آئی ہیو ڈن اینڈ لائک سو مینی لائک مائی ٹیم ممبرس, لائک آئی ہیو لائک 10-15 گرلز جو گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, دیر آر لائک سو مینی ایگزامپلس. تو آپ جب آپ اپنا آن لائن کیریئر بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس پھر آزادی ہوتی ہے ٹو بلڈ اے روٹین جو آپ اپنی یو چوز یور ورک آورز, یو چوز کہ آپ نے کتنا بیلنس کرنا ہے اپنے گھر کو. دیر آر گوئنگ ٹو بی فیزز ان یور لائف جہاں پہ شاید آپ کے گھر والوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے آپ کے کام کے مقابلے میں, تو یو ہیو دیٹ فلیکسیبلٹی کہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کب کس وقت کس چیز پہ کتنا کام کرنا ہے اور کتنی ایفرٹ لگانی ہے. اور پھر ہم 9 to 5 کی جب بات کر رہے ہیں تو جو اسٹرکچر ہے یہ 9 to 5 کارپوریٹ ورلڈ کا, یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مردوں کو سامنے رکھ کے, کیونکہ مردوں نے ہی بنایا ہے اور مردوں کو سامنے رکھ کے ہی بنایا گیا ہے. جو مردوں کا لائک ان کا ہارمونل سائیکل ہوتا ہے دیٹ از 24 آورس, تو وہ اس کی پوٹینشیل کو میکسیمائز کرنے کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور جو ویسٹ ہے اس نے اسی چکی میں عورت کو بھی پیس دیا ہے کہ تم نے بھی یہی 9 to 5 کام کرنا ہے, حالانکہ جو عورت ہے اس کا جو فلکچویٹ ہو رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ لائک پورے 30 دن میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اگین لائک وہ جو آپ کی جب آپ آن لائن یا ڈیجیٹل کی طرف اگر عورتیں آتی ہیں تو یو گیٹ ٹو کریٹ اے روٹین جو آپ کے نہ صرف آپ کے پوٹینشیل اور آپ کی انرجی لیولس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ اپنی روٹین بلڈ کریں, بلکہ آپ اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کر سکیں. اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو آتا ہے, جسٹ لائک کوٹنگ دا پرابلمس یا اعتراضات جو مجھے موصول ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو کیونکہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی پیسہ کمانا, تو کیوں بنانا ہے پیسہ. اور جو آئی ایم ویری ایمبیشیس اباؤٹ میکنگ منی, مجھے تو کمانا ہے بہت سارا پیسہ. تو جب عورتیں یا اس طرح کی وہ کوئی بات کرتی ہیں تو ان کو برا سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ لائک اتنی مادیات اور اس کی کیا ضرورت ہے, پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے, لائک پیسے کو ایک ایول کانسیپٹ قرار دے دیا جاتا ہے. حالانکہ یو نو وی آل نو کہ اٹس اے بیسک ہیومن نیڈ. اور اگر آپ وہ میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ جب اپنی بیسک نیڈس, چلو وہ تو اپنے گھر والے پوری کر رہے ہیں اور آگے آپ کی بیسک خواہشات ہوتی ہیں کچھ, جب آپ کی وہی فلفل نہیں ہو رہی اور آپ بیٹھ کے اسی میں سڑ رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا اور یہ کرنا اور میں نہیں کر پا رہی, تو آپ آگے وہ جو ہائیسٹ لیول ہے آف سیلف ایکچولائزیشن اینڈ آف ریچنگ دا پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہے, آپ وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے. تو پیسہ, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, کہ جو انسان ہے اس کے اندر خواہشات کی محبت رکھ دی گئی ہے, لائک اٹس اے نیچرل تھنگ. تو انسٹیڈ آف لائک یو نو لڑکیاں لٹرلی لائک وہ فیل کرتی ہیں, مطلب اشیمڈ فیل کرتی ہیں آف ہیونگ دیز ڈیزائرز. جیسے میں نے کہا کہ مجھے دنیا گھومنی ہے, لیکن اوبیسلی میرے ابا نہیں وہ اسپانسر کر سکتے کہ وہ مجھے دنیا گھمائیں, تو لیکن وہ میری ایک ہے خواہش اللہ نے رکھی ہے میرے دل میں, تو اس کے لیے میں کیوں کام نہ کروں, یا میں کیوں اس کو, اگر میں اس کو میرے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے کہ میں اس کو فلفل کر لوں, یا آپ کی اپنی ایسی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں تو آپ ان کے لیے اگر کام کر کے کچھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. تو پیسہ جو بنانا یا یو نو کیریئر بلڈ کرنا ہے, اس کا مقصد اٹس ناٹ جسٹ فار دا سیک آف میکنگ منی, اٹس فار دا فریڈم, کہ آپ کو وہ آزادی مل جائے کہ پھر آپ اپنی یہ جو بیسک چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کو پورا کر کے آپ ان سے آگے نکل سکیں, اور آپ معاشرے میں اور امت میں اور آپ بڑے بڑے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اور سیلف ایکچولائزیشن کی ضرورت ہے اور اپنے
पोटेंशियल को रीच करने की ज़रूरत है, वो आप सिर्फ तभी कर सकेंगे जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों से निकल के आगे बढ़ जाएंगे. सो आखिर में मैं यही कहूँगी कि एज अ वुमेन जो है आप अपनी हीरो खुद हैं, और इसका मतलब ये है कि जो जैसे मर्द हैं उनका एक रोल है और उनकी एक बेसिक बचपन से ही उनको कहा जाता है कि आपने कुछ बन के दिखाना है, आप इस जिम्मेदारी होगी, और उनको बहुत मोटिवेट भी किया जाता है घर वालों की तरफ से, माशरे की तरफ से प्रेशर होता है बल्कि. लेकिन औरतों के मामले में उससे थोड़ा सा अपोजिट मामला हो जाता है, और अक्सर ये कहा जाता है कि तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की, तुमने करके क्या कर लेना है. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी एज वुमेन डिफाइन कि हमें क्या जरूरत है ये करने की. अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत तो दैट इज फाइन एज वेल. लेकिन वो जो हमने इज़्ज़त फातिमा की मिसाल पढ़ी, दैट इज फुली वैलिड कि अगर आप वैसी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो दैट इज फाइन. लाइक यू हैव दैट फ्रीडम. इस्लाम ने आपको हक दिया है कि आप बस घर रहें और कुछ ना करें. लेकिन अगर आपकी जरूरत है और आपके गोल्स हैं और एम्बिशंस हैं, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम वो जो सोसाइटी ने हमें एक स्टेप बाय स्टेप जिंदगी गुजारने का बस एक प्रोसीजर दे दिया है, आंखें बंद करके उसी को फॉलो करके जिंदगी गुजार देने की बजाय आई थिंक वी नीड टू रियलाइज कि अपना पोटेंशियल उसको फुली रियलाइज करना, और उसको रियलाइज करते हुए अपनी ज़िंदगी का खुद रास्ता तराशना, और रास्ता तराशते हुए ज़िंदगी सिर्फ गुजार नहीं देनी बल्कि ज़िंदगी को जीना जो है वो हम उस पर काम करें. थैंक यू सो मच. Your inspirational story has indeed a perfect example for us. औरत हूँ मैं, सूरज की किरण बन के जीती हूँ. औरत हूँ मैं, सूरज की किरण बन के जीती हूँ. हर जख्म छुपा कर भी हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ. पत्थर की सिलों पर भी चलती रही हूँ सदियों से. पत्थर की सिलों पर भी चलती रही हूँ सदियों से. सागर की तरह गहरी तूफान में बहती हूँ. मैं प्यार की मूरत हूँ, मैं सब्र की जंजीर. मैं प्यार की मूरत हूँ, मैं सब्र की जंजीर. हर दर्द में छुपी हूँ, मैं शाम की तकदीर. घर में उजाला हूँ, मैं ख्वाब की ताबीरें. घर में उजाला हूँ, मैं ख्वाब की ताबीरें. दुनिया के हर मंजर में मैं रंग की तहरीरें. मुझको ना कमज़ोर समझ मैं वक्त की पहचान. मुझको ना कमज़ोर समझ मैं वक्त की पहचान. ये दुनिया चली है मुझसे, मैं खुद में एक तूफान. Thank you so much. Here we are waiting for our Dean Professor Dr. Khalid Hussain. Until he comes, I would like to take a little, attention of you guys and ask that how was the session up till now? Like, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बस इतना अच्छा लग रहा है. Like, अरे नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा. मुझे प्रॉपरली पता चलना चाहिए कितना अच्छा लग रहा है. अभी भी आवाज़ थोड़ी कम है. Exactly. भाई आज का सेशन आप लोगों के लिए किया गया है. मुझे मुस्कुराहट किधर आप लोगों की नजर क्यों नहीं आ रही गई? You women are the actual flowers. No matter how many flowers in this world are, you guys are the prettiest one out of all of them. Is it so? Okay. अच्छा मुझे कोई बताना चाहिए आप सब में से कि अब तक की जो डिस्कशन हुई है उससे हमें क्या रियलाइज हुआ है? Anyone out of you guys, the students? मैं फैज़ा को मिला. ओके सर. ओके सो आज मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहूँगी जो अपने काम और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुआशरे में अपना मुकाम बनाने में कामयाब हुई हैं. अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी कामयाबियों का मुताला करना शुरू करें तो आज के बार में शायद हम उन्हीं के बारे में बात करते रह जाएंगे. हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके वजूद ने ढेरों मुश्किलात सहकर उनको बर्दाश्त किया होता है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं जिनको वो टूटने नहीं देती हैं. वो उनको दोबारा तश्कील कर लेती हैं, मगर उसके बावजूद उनकी आंखें जो होती हैं कभी भी ख्वाब देखना नहीं छोड़ती और दिल में उमंगें जन्म लेना नहीं छोड़ती. हर मुश्किलात के बावजूद वो कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं छोड़ती. और इसका समर इनको ढेरों कामयाबियों की सूरत में मिलता है. इसी तरह की एक शख्सियत आज हम सब में मौजूद हैं. ये एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं. ये मौजूदा तौर पर कंसल्टेंसी ऑफिस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं. मैं इनकी नज़रें शेयर करना चाहूँगी.
ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर औरत नहीं है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगी कि मैम फ़ाइज़ा आएँ और इस मौजू पर मज़ीद बात करें। Thank you so much for having me here. I first of all thanks to Sir Khalid Hussain and Sir Kashif Barkat and Sir Zishan Akbar along with the hierarchies of IPS and Payam Society for inviting me here. मेरे बहुत सारे colleagues भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे students भी हैं. They are looking forward to the idea of women empowerment जो कि मेरे से आने वाले पहले स्पीकर ने बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट किया. मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ जिस पे अभी तक शायद वो एक अर्ज होती है, टू बी सीन, टू बी नोटेड एंड टू बी लिसन्ड एंड टू बी सेलिब्रेटेड, जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है. यहाँ बैठा हर स्टूडेंट एक स्टोरी रखता है, वो किसी न किसी घर से आया है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में किसी न किसी मुश्किल का शिकार है. कोई पेपर्स का मसला लेके बैठा है, कोई GPA का मसला लेके बैठा है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फील कर रहा है और कोई यकीनन इसके बाद वो इससे जाके जो है वो लाइन में खड़ा होगा. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जो हमारी पर्सनैलिटी में प्रोमिनेंट होती है कि हमें सुना जाए, हमें देखा जाए, हमें सेलिब्रेट किया जाए, हमें नोट किया जाए. वुमेन एम्पावरमेंट का जब आइडिया आता है तो मुझे लगता है जो माशरे में एक टसल चल रही है, एक स्ट्रगल चल रही है, वो शायद इसी वजह से चल रही है क्योंकि हम जिस सोसाइटी का पार्ट है वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ना वुमेन को दे आर नॉट सीन, दे आर नॉट सेलिब्रेटेड, दे आर नॉट अप्रिशिएटेड फॉर वट एवर स्ट्रगल्स दे आर डीलिंग विद. वो जंग जो चल रही है उसके अंदर एक आइडिया हमें इंस्टॉल करना है, एक आइडिया इनकॉर्पोरेट करना है और वो कोलैबोरेशन का आइडिया है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी भी हमें देती है, जो वेस्टर्न तो शायद हमें उस तरह से लॉन्ग टर्म में ना देती हो, लेकिन एक विजन है, वो कोलैबोरेशन का विजन है. मेरे नज़दीक जो चीज़ मुझे समझ में आई, आई हैव बीन डीलिंग अप विद अ लॉट ऑफ वुमेन एंड मेल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी बहुत सारे आपको माशरे में मर्द ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सर का ताज बनाकर सेलिब्रेट करेंगे या आपको उछाल देंगे या आपको सेलिब्रेट करेंगे या आपको एक स्टेज देंगे. ऐसे भी लोग मिलेंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको हैरेसर्स मिलेंगे और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी. सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन. मे बी वी आर स्टिल इन कॉम्पिटिशन. जब भी हमने एक जेंडर को रेज करना होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, तो हम एक कंपटीशन बनाते हैं कि ये चीज़ जो है हमें किसी एक को डाउन करना है और फिर दूसरा अप होता है. तो ये चीज़ जो है वो एक बहुत गलत अप्रोच है. ईदर यू आर अ गर्ल, ईदर यू आर अ डॉटर, ईदर यू आर स्टूडेंट, या फिर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी रोल में हैं. तो जो चीज़ मुझे मेरी स्टोरी के बाद हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी मुझे लगती है, इस फॉरम ये मुझे मिला है, तो वो एक विजनरी वुमेन का कॉन्सेप्ट है. विजनरी वुमेन एक ऐसी वुमेन होती है, चाहे वो स्टूडेंट है. आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अभी करियर ओरिएंटेड कौन कौन है यहाँ पर बैठी हुई औरतें, ख़वातीन, लड़कियाँ, हाथ ऊपर करें प्लीज़. करियर ओरिएंटेड, बहुत सारी लड़कियाँ करियर ओरिएंटेड हैं. आप ये डिग्री क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको कल कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो मनवाना है. यू वॉन्ट टू बी एट एनी फॉरम, यू वॉन्ट टू डू अ जॉब, यू वॉन्ट टू इनिशिएट, यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग. कौन कौन स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है? स्ट्रॉन्ग का आइडिया क्या है? इसके ऊपर खैर एक लंबी डिस्कशन हो सकती है. व्हाट इज द आइडिया ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग? आप लोगों की सर्कमस्टांसेस, रोल्स एंड इक्वेशन सबकी डिफरेंट होंगी. कुछ ऐसे घरों से आए होंगे जो जिनकी जैसे कि मेरे जैसे घर से भी आए होंगे, जैसे हम किसी बैकग्राउंड जो हमारा है वो किसी गाँव से लिंक होता है, फिर हम आते हैं शहरों में, यहाँ पे ट्रांजिशन फेज में आ जाते हैं. ट्रांजिशन फेज में आने के बाद हमें शहर के उस एनवायरनमेंट से स्ट्रगल करना पड़ता है. कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस तरह की माशाल्लाह से फाउंडेशन उनकी बनी हुई है कि उनके लिए रोल्स डिफरेंट होंगे. और सारी बातों की एक बात ये है कि एज अ विजनरी वुमेन अपने रोल को पहचाने, अपने विजन को पहचाने. आप क्या करना चाहती हैं, आप क्यों करियर ओरिएंटेड बनना चाहती हैं, करियर ओरिएंटेड एग्जैक्टली होता क्या है, आपका अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे रोल है, प्राइमरी रोल कौन से हैं. आप कल को एक बीवी हैं, आप फिलहाल एक डॉटर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी न किसी टीचर के साथ एफिलिएटेड हैं. उन सारे रोल्स में एग्जैक्टली हमें किस तरह से मूव करना है
اور اسٹوڈنٹ لائف ایک ایسی لائف ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ ایک ایسی پلیٹ ہے جس کے اندر آپ بہت ساری جو ہے نا وہ سمگریاں ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ سیکھیں ہر طرح کے انوائرمنٹ میں, ہر طرح کی جو ہے نا وہ دھوپ سیکنے کا بھی موقع ملتا ہے اور کبھی کبھی چھاؤں بھی ملتی ہے. اسکلز جو ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کریں. یونیورسٹی آف لاہور سے لے کے بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پہ میکسیمم اسکلز سکھائی جاتی ہے. کل کو آنے والا دور اسکلز کا دور ہے. اپنے آپ کو صرف ایک فارماسسٹ کے علاوہ بھی باقی جو اسکلز ہیں اپنے پلیٹ فارم چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر غور کریں اور اس کو اس طرح سے انیشیٹ کریں. یہ 4-5 سال آپ کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. اس انکیوبیشن پیریڈ میں آپ کے پاس فلی آپ اکوپڈ ہیں. یہاں جب آپ آتی ہیں صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے یہاں جاتی ہیں, صرف کلاسز نہیں لیتے ہم. جب میں یہاں آتی تھی صرف کلاسز نہیں لیتے تھے, بلکہ یہاں پہ اتنا فری ٹائم مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کچھ کلاسز کے گیپ میں مل جاتا تھا کہ میں نے پیرالل میں ایک اور ڈگری کر لی کمپلیٹ, اور ساتھ میں آپ اور ساری جو کورسز ہیں وہ سارے کر لیں. لیکن آپ کو پتا ہو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ کس سائڈ پہ جائے گا. جب آپ کو اس رزلٹ کا پتا ہوتا ہے, یو آر کلیئر اباؤٹ یور ویژن اینڈ مشن اینڈ یور گولس اینڈ وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس, ایٹ دا اینڈ رزلٹ آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں, آج سے 5-10 سال بعد آپ کہاں کھڑی ہوں گی, اور آپ کہیں صرف وکٹم مینٹیلٹی کو اسٹرگل کرتے ہوئے تو نہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی. اس طرح کی چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پہچان لیتی ہیں دا ایسنس آف بینگ ہر. تو میں آلریڈی بہت زیادہ وقت لے چکی ہوں, میرے خیال سے ہم سر کو بھی زیادہ انتظار نہ کرائیں. مجھے اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس فورم اگین. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بات ہوگی. ٹل دین وی ہیو ٹو سارٹ دس. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے سیلیبریٹڈ. اور ہمیں انسپائر کرنے کے لیے جزاک اللہ. Okay, so now I would like to request Professor Dr. Khalid Hussain to please come on the stage and receive his souvenir presented by Dr. Kashif Barkat. Everyone, please give him a huge round of applause. Selfless work has earned her a special place as the youngest girl to start an orphanage and take care of 20 children. Her story is one of perseverance, courage, and unwavering belief in the power of hard work. She stands here as a role model for every young girl with a dream. Please put your hands together for the remarkable Miss
کا کام نہیں ہے, یہ آپ نہیں کر سکتی. بٹ بہت ساری ہرٹس اور ہارڈشپس کو فیس کرنے کے بعد وہ ایک ایسا آشیانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں پر اس وقت وہ 20 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ اولڈ ایج ہوم میں بھی کچھ جو بوڑھی خواتین ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ان کو وہاں پر رہائش دیے ہوئے ہیں. اور اس ینگ گرل کا نام ہے عظمیٰ عاصم, اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو آل. تھینک یو سو مچ سر. اب بیسیکلی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ صرف رائٹس کے بارے میں نہیں ہے, اٹس اباؤٹ اپرچونیٹیز, کہ آپ خواتین کو اپرچونیٹی دیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ میں نہیں کر سکتی, لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس ٹائم پہ امپاور کیا کہ آئی کین ڈو دس. تو میں نے اس ٹائم پہ اسٹیپ لیا, اور اس وقت میں ینگسٹ گرل ہوں پاکستان کے اندر جس نے ایک آرفنیج اسٹارٹ کیا, اور مجھے ینگسٹ مدر بھی کہا جاتا ہے, 20 بچوں کی ماں. آپ نے شاید کوئی میرے انٹرویوز دیکھے ہوں. جب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ کو چوائسیز ملتی ہیں, فریڈم ملتی ہیں, تو خواتین جو کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں. تو آپ سب کو اپنے گھر کی فیمیلز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک میتھ آ جاتی ہے کہ اگر ہم فیمیلز کو امپاور کریں گے تو وہ ہمارے برابر پہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی, یا مطلب ہمارے حقوق, ہم سے حقوق کا مطالبہ کریں گی. یہاں پر ویمن ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہم ایک مدر بھی ہیں, ہمارے ڈفرینٹ رولز ہیں. ہم ایک مدر ہیں, ہم ڈاٹر ہیں, ہم سسٹر ہیں, ہم وائف ہیں. یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں پر اپنے کون سے رول کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اگر میں ہر جگہ پر CEO بن کے رہوں کہ میں CEO ہوں, گھر پہ CEO ہوں, اپنے ہسبینڈ کے سامنے, یا ان فیوچر جہاں پر بھی میں ہوتی ہوں میں ہر جگہ پر CEO بن کے رہوں, تو میں کامیاب نہیں ہو سکتی, اور بہت سارے فیمیلز کے لیے میں امپاورمنٹ کا راستہ بند کر دوں گی. یہاں پر مجھے اپنے اس رول کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر میں جو ہوں مجھے اپنے اسی رول کے ساتھ چلنا ہے. تو میں یہاں پر سبھی فیمیلز کے لیے اور میلز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ آپ فیمیلز اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہیں, اور آپ میلز اپنے گھر کی فیمیلز کو امپاور کرنے کے لیے کیا کریں گے. سو تھینک یو سو مچ. Your story was really inspiring, and you are truly an inspiration for all of us. Before starting this event, hum sari girls waiting thi, and we were talking about you, that we will contact you and we will be there with you to support those 20 children. I hope that you really, consider us for that. Thank you so much. Okay, so everyone, moving on. Great leaders don't just teach. They inspire, they uplift and shape the future. Our next guest is not only a mentor but a guiding light for the students of Pharmacy Department. His unwavering dedication, wisdom, support have made him a true pillar of strength for the Imperial Pharmaceutical Society and for the Department of Pharmacy. Through his tireless efforts, he has empowered countless young minds, helping them believe in the potential and strive for excellence. I'm talking about none other than patron UL IPS, Mr. Zishan Akbar. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the incredible Professor Dr. Zishan Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک تمام تعریفیں صرف رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, اور اللہ جسے چاہے عزت سے نوازے. میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں, اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں. آپ سب کی محبت کا, آپ سب کی رسپیکٹ کا بہت شکریہ, دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جو میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں. یہ سب آپ کی محبت ہے. کمنگ ٹورڈز دا ٹاپک, ویمن امپاورمنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک ہمیں جو دین, جو مذہب سے نوازا, دین اسلام سے نوازا, اس مذہب نے صحیح معنوں میں عورت کے مقام کو آشنا کروایا, اس دنیا کو, اس زمانے کو, چاہے ان لوگوں کو بھی جو مذہب اسلام سے بلانگ نہیں کرتے. بہت خوبصورت گفتگو رہی. آج کے ہمارے جتنے بھی خوبصورت شخصیات کا ساتھ تھا ہمارے اس سیمینار میں, ان کی بڑی خوبصورت گفتگو تھی.
اس میں دین کی باتیں بھی تھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی تھیں، اس میں خواتین کے عزت و احترام، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے منصب کی بھی باتیں تھیں۔ بہت خوبصورت گفتگو رہی، بہت خوبصورت ساتھ رہا، آپ سب کا ساتھ رہا۔ آپ سب جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل بچیاں جہاں IPS کی جتنی بھی ممبرس ہیں، ماشاءاللہ میں بڑی مبارکباد دینا چاہوں گا ہماری جو ہیرارکی ہے، عبداللہ مرزا، وہاب اور تابیہ کو۔ بگ راؤنڈ آف اپلوز فار ہیرارکی، جنہوں نے اتنا خوبصورت ایونٹ کروایا ہے، دیٹس فل آف ایموشنز، بہت خوبصورت ہے، بہت سینٹیمنٹل ہے، بہت جذباتی سا ٹاپک ہے۔ اور چونکہ ہم بینگ اے مسلم، جتنے بھی یہاں پہ آلدو میلز بہت کم بیٹھے ہیں، چونکہ یہ ایک خواتین کے حوالے سے ایک سیمینار ہے، لیکن جتنے بھی میلز ہیں ہم سب بڑی دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے سے بھی نوازا ہے عورت کو، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت مقام رکھا ایک عورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی لکھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت کا ذریعہ بھی لکھا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا گواہی ہو سکتی ہے وومن امپاورمنٹ کی، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی قرآن پاک میں فرما دیا اور اتنی احادیث ہیں، تو خود سوچیں کہ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں آؤں گا اپنے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی معزز، بہت ہی قابل تعظیم ہمارے جو اسپیکرز تھے ان کی طرف، اور میں ان کا تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکر گزاری ان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ مسعود صاحب، سر تھینک یو ویری ویری مچ۔ آپ ماشاءاللہ جو آپ کا ایک ویژن تھا، جو آپ کی گفتگو تھی، جو آپ نے ماشاءاللہ جو آپ نے ریفرنسز کوٹ کیے سر، وہ ایک سحر انگیز باتیں تھیں اور دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں سر۔ اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، نہ صرف میں بلکہ یہاں ہال میں بیٹھے جتنے بھی آپ کو سن رہے تھے، جتنے بھی لوگ آپ کی باتوں کو محسوس کر رہے تھے، آپ نے بڑے خوبصورت ریفرنسز سے ہمیں آشنا کیا۔ ڈیفینیٹلی وہ صرف دل کو چھو جانے والی باتیں تھیں سر۔ ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت زیادہ تعریف بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ میں آنا چاہوں گا ہماری بہت ہی قابل احترام، بہت ہی قابل تعظیم ہماری اسپیکر میم تحریم رانجھا صاحبہ۔ میم تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل یور پریشیس ٹائم، آپ نے اتنا وقت نکالا، اور میم آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کی جو بھی آپ کی ایک آپ نے ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں شیئر کی، جو بھی آپ نے کورس شیئر کی، میم بہت خوبصورت، بہت پیاری گفتگو کی آپ نے میم، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ میم فائزہ برکت اللہ کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور آپ لوگوں کو وومن امپاورمنٹ، ایک خاتون، کہ خواتین کا کیا مقام ہے، انہوں نے کس طریقے سے اب زندگی میں وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، ان سب پہ روشنی ڈالی۔ اور ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈیفینیٹلی ایک بڑی خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے نا وہ کم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان نے انسان بننے کے بعد انسانیت کا احساس نہیں کیا تو شاید اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس نے اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں سر، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے جنم لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک بڑی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہیں میم عظمیٰ آصف۔ بہت چھوٹی عمر ہے، لیکن خدا جانتے ہیں کہ اللہ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی عزت سے نوازا ہے انہیں، اور اللہ نے اتنی چھوٹی عمر میں ان سے اتنے زبردست کام لیے ہیں۔ یہ اس وقت 20 سے تھوڑے زائد یتیم بے سہارا بچے، یہ وہ بچے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میری ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز رہی ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہیں یہ مس عظمیٰ بھی انڈورس کریں گی، یہ وہ بچے ہیں یتیم بے سہارا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے ماں باپ جو دوسری شادی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو اون نہیں کیا۔ میم ایسے ہی کچھ بچے آپ کے پاس وہ بھی موجود ہیں جن کے سگے ماں باپ نے ان بچوں کو اون نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ
इंसानियत के सबसे निचले दर्जे पे बात है अगर कोई सगे माँ बाप अपनी औलाद को ओन ना करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद उन्हें माँ बाप कहलाने का भी कोई हक है। तो मैम हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, आपके अमल की कदर करते हैं। कहते हैं कि अच्छे कामों का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छे काम अल्लाह ने जब लेने होते हैं ना तो अल्लाह ताला तौफीक भी दे देते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे को उस मकाम पे भी पहुंचा देते हैं। तो सर इस चीज़ का ताल्लुक़ रिसोर्सेज से भी नहीं होता, इस चीज़ का ताल्लुक़ आपके असल रसूल से भी नहीं होता, आपके इन्फ्लुएंस से भी नहीं होता। सर वही बात आ जाती है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे अपने रास्ते के लिए, अपने कामों के लिए, अपने नेक मकसद के लिए किसी को चुन ले। तो मैम उस्मा आसिफ इज दैट पर्सनैलिटी जिन्हें अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए। वो ना सिर्फ यतीम छोटे बच्चों को उनकी कफालत कर रही हैं, अपने महदूद वसाइल के साथ अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और बड़ा नवाजेंगे। क्योंकि मैम मेरा बिलीव है इस बात पे कि अल्लाह सही दिल को हमेशा नवाजते हैं। सही सहावत करने वाले हाथों को हाली नहीं रखते, सहावत करने वाले दिल को हाली नहीं रखते। मैम आप सही दिल हैं, आप सहावत करने वाली हैं, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं मैम आपके इस अमल ने हमारे दिल को बड़ा गहराई से छुआ है और मैं समझता हूँ कि हम आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपको एडमायर करते हैं और मिस इंशाल्लाह हम सब पूरी उम्मीद के साथ आपके साथ करें। आपको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें आवाज़ दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बेस्ट ऑफ लक मैम, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पीकर्स। Big round of applause for our guest speakers. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. Now, here I would like to take a moment and really appreciate the Bayam Society for collaborating with us over here. अगर आप लोग ना होते तो literally ये event हम ना कर सकते। आप लोगों की collaboration का, आप लोगों की teamwork का, बहुत शुक्रिया each of every team member who was here with us. We really appreciate you all and looking forward for more events together. In a heartwarming gesture, our patron and founder Dr. Zishan Akbar and President Mr. Muhammad Abdullah Mirza had a special surprise in store for our esteemed female members of UOL IPS. Aligning with the President's vision, make IPS great again, we took this opportunity to honor and celebrate our shining stars. This token of appreciation is a testament to our commitment to recognizing and empowering our valuable members. So girls, अभी थोड़ा सा wait करें और उठ के जाना नहीं है यहाँ से। You have to take your gift and then go, ठीक है? And before that, it's a time for a little celebration for our team and the people who were present here for the event. For that, I would like to call Mr. Zishan Akbar, Dr. Malik Usman, and Sir Fahad Asim to please come on the stage and present the certificates to our shining stars.